बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। हफ्ते का दिन है, 5 अप्रैल की तारीख है। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं, फिर उनकी तफसील से बात करते हैं। सिंध की अवाम के नाम इमरान खान ने पहला पैगाम भेजा है। सिंध में जरदारी की विकटें गिरना शुरू हो गई हैं और आज कप्तान के एक और खिलाड़ी की असीर वफा के 700 दिन मुकम्मल हो गए। तहरीक जानसाराने इमरान खान बड़े कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल हैं। सईद साहब ने जो लाएहमल दिया और इंशाल्लाह पेशावर में हम इसका आगाज कर रहे हैं और इसी तहरीक को इंशाल्लाह हम आगे लेके जाएंगे और जब इमरान खान साहब दोबारा डी चौक की कॉल देंगे तो इंशाल्लाह हम तैयार होंगे। और इस तहरीक से पहले पंजाब में भी अंदरूनी पंजाब के दौरे और कराची में भी रैलियां, पेशावर में भी कन्वेंशन, उसके बाद सवात और फिर डी चौक। मुराद सईद की एक पोस्ट ने रूह फूंक दी है तहरीक इंसाफ में। और मैं आपको तारीख से आज कुछ बड़े अहम मौजूदा हालात के वाक़यात, जो गेम चेंजर तहरीकें कैसे बनती हैं। खुफिया एजेंसियों के स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ घिनौनी साजिश भी बेनकाब हो चुकी। और लाहौर में महारानी के हुक्म पर एहतसाब के दरवाजे बंद, 5 अदालतें उन्होंने ख़त्म कर दी आज। और मरीम नवाज एस्टेब्लिशमेंट के चहीते से 2 घंटे इंतज़ार क्यों करती नहीं मिलने के लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी जीत, काजी फाइज ने जो मनसूख किए थे शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट बहाल हो गए। काजी मज़ीद रुसवा। और लेकिन तफसील से इन खबरों की पहले बात करते हैं। देखिए, जुल्म और जबर पर जब हाथ रख दिया जाए तो एक वक्त आता है कि वो हाथ थकता है, उसे हटाना पड़ता है। आप सारी ज़िंदगी तो रख कर बैठते नहीं। हर आमिर यही सोच कर बैठता है। ज़ियाउल हक भी 10 साल का मनसूबा बनाकर बैठा हुआ था। यहया खान भी अगले 10 साल के लिए इसी तरह आया था। मुशर्रफ ने भी इसी तरह अपनी कुर्सी को मजबूत समझा हुआ था। और आज देखें काजी फाइज कितना ताकतवर समझता था। लंदन एहतजाज पर जो पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करके बैठा, सारे खुल गए हैं। तो इसी तरह इंशाल्लाह ये जुल्म और जबर का जिन लोगों को शिकार बनाया गया है वो अपने बदले भी ले रहे होंगे, दरख्वास्तें भी कर रहे होंगे। अब इस वक्त मामलात देखें, पेशावर से कन्वेंशन और तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है। ये पेशावर से सवात और फिर सवात से ये पैगाम खान को दिया जाएगा कि कौम अब तैयार हो चुकी है, डी चौक की कॉल दें और पूरा पाकिस्तान फिर डी चौक की तरफ आना। ये हालात इस वक्त बिल्कुल साजगार हो चुके हैं तहरीक के लिए। क्योंकि आप सूबों के हालात देखें, सिंध में इस वक्त जो नहरों के ख़िलाफ़ एहतजाज है, लोग इस वक्त सड़कों पर तैयार बैठे हुए। कराची में जो अवाम रैलियाँ निकाल रही है, बलूचिस्तान में महरंग बलोच की रिहाई के लिए तमाम सियासी जमातें जो धरने और लॉन्ग मार्च कर रही हैं। पंजाब में तहरीक इंसाफ अंदरूनी पंजाब में मुलाकातें कर रही है। और जो पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की रिहाई समेत मुल्क के हालात पर मोजज़े का जो इंतज़ार करती है, ये लगता है कि मोजज़ा अल्लाह ने शायद ऐसे ही करवाना है। क्योंकि अवामी तहरीक हो, कामयाब इनकलाब हो, वो एक रास्ता जो निकलता है वो लवाजमात पहले पूरे होते हैं। वो मुआशरती, सियासी, मुआशी, समाजी, ये सारे अवामिल इस वक्त पूरे हो चुके हैं। आप देखें, तहरीक कोई भी हो उसमें अवाम के अंदर गुस्सा होता है, बगावत होती है, नफ़रत है, तब्दीली के हालात, तो ये सारे इस वक्त आपको नज़र है। कानून इंसाफ के सारे रास्ते बंद कर दिए। मुआशी तबाही, महंगाई, बुनियादी ज़रूरियात अवाम की पहुँच से दूर चले गए। बेरोज़गारी, तालीम याफ्ता नौजवान बगैर नौकरियों के और करप्शन, हुकूमती वसाइल की आपको पता है जो IMF माल देता है वो लूट लेते हैं और कर्ज़ों का बोझ अवाम पर टैक्सेस की सूरत में। अब जैसे शहबाज शरीफ 1% महंगाई कह रहा था, वो 40% से ज़्यादा मार्केट में। आज पंजाब हुकूमत ने एक लिस्ट जारी की, आप उसे अगर गौर से देखें, खुद हुकूमत इकरार करिए कि मार्केट रेट क्या है। मुर्गी की कीमत तकरीबन 1000 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है। अंडे 350 से 500 तक पहुँच चुके। केला इसी तरह 400 के करीब दर्जन पर। यानी अवाम की पहुँच से चीज़ें दूर हो चुकी हैं। हर शोबे में हुकूमत इस वक्त जो जवाल का शिकार है। वो जिस तरह माजी में बरसगीर में अंग्रेज़ किया करता था ना, बरतानवी राज में किसानों पर लगान लगाते थे तो उनकी आमदनी, फसल की पैदावारी सलाहियत से बहुत ज़्यादा होती थी। किसान मजबूर होकर नहीं दे सकते थे। फिर वो उसमें से कुछ थोड़ी सी उन्हें छूट देकर एहसान के तौर पर पेश करते थे, एक रहम को लपेट कर पेश करते थे ताकि बगावत की तरफ न जाए। लेकिन मामला तो उधर ही जा रहा है। अब महंगाई में आप देखें, इन्होंने 300-400% सारा मिला मिलू के इजाफा किया। अब उसमें थोड़ा थोड़ा रेट कम करके रिलीफ पैकेज हुकूमत दावे करती है कामयाबी के। बिजली के जिस तरह आपने देखे हैं 7 रुपये की भी वारदात 40-45 तक पहुँचा के भी। ये एक नफसियाती चाल खेली जाती है ताकि तकलीफ़ का पहले बोझ डाला जाए, फिर थोड़ी सी नरमी दिखा के मीडिया से कारनामा बना दे। लेकिन वो जिस तरह नईम ज़रार साहब ने आज बात की ना कि 50 थप्पड़ खाने का पहले अवाम को आदी बनाते हैं, फिर उसमें से कहते हैं अब 7 थप्पड़ आपको कम मारे जाएंगे, अवाम खुशी से निहाल हो जाए, जश्न का समा हो जाए। लेकिन लवाजमात तहरीक के पूरे हो चुके हैं। अमन व अमान की मैं तफसील में नहीं जानता, आप सब जानते हैं। अब देखें, दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये होता रहा, वहाँ की अक़वाम किस तरह तब्दीली लेकर आई, वो अपने इन हालात से कैसे निकले। उसकी जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, जो अवाम के साथ हो रहा है, जिस तरह मैंडेट छीना गया, तहरीक इंसाफ जो दुनिया की बड़ी लार्जेस्ट पार्टीज़ में 94% जिनके साथ अवाम खड़ी है, वो कैसे मुआवजा बर्पा कर सकते हैं। ये दुनिया में कैसे मुआवजात हुए। सर्बिया में मैं पहले मिसाल देता हूँ, 1998 में नौजवानों की, तलबा की एक तहरीक चली, ओतपुर नामी तहरीक है। 1998 में तालिब इल्मों ने एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू की। उस वक्त जो जालिम और जाबिर हुक्मरान था,
سلبودان ملاسووچ، وہ بالکل ہر آمر اور ظالم کی طرح جس نے انتخابات پہلے لوٹ لیے، پھر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی، کوسوو میں قتل عام کیا، میڈیا پر کنٹرول کیا، خوف تھا، سینسرشپ تھا، سیاسی مخالفین جیلوں میں تھے، تباہی بربادی کا آغاز تھا، خوف اس وقت بہت زیادہ تھا۔ وہ آپ ذرا پڑھیں اس دور کی تاریخ، حالات معیشت کے بالکل پاکستان والے۔ پھر یونیورسٹی کے طلباء نے اوت پور تحریک شروع کی۔ اوت پور کا مطلب ہے مزاحمت سربین زبان میں۔ ان یونیورسٹی کے طلباء نے جب یہ تحریک شروع کی، بالکل اسی طرح کی طرح مراد سعید نے پشاور کے کنونشن کا یہ معاملہ شروع کیا ہے۔ یہ جو تحریک سالانہ عمران خان شروع ہو رہی ہے، اب دیکھیں 4 کام انہوں نے کیے جو تحریک انصاف سیکھ سکتی ہے۔ پہلا، عوام میں شعور بیدار کریں، عوام کو جگائیں۔ سربیا کی عوام بھی اسی طرح ستو پی کے سوئی ہوئی تھی۔ دوسرا، جو ربر سٹیمپ حکومتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے فیشسٹ حکومتیں ہیں، انہیں بے نقاب کریں، آمریت کے خلاف عوامی سطح پر لوگوں کو متحد کریں، اور پھر انتخابات کی طرف جو حکمت عملی بنتی ہے وہ۔ اب یہ 3 طرح کی حکمت عملی انہوں نے شروع کی۔ پہلے انہوں نے طنز اور مذاق سے سڑکوں پر ایک خالی ڈرم وہاں رکھا، اس پر ملاسووچ کی تصویر لگائی، اور لوگ آتے جاتے جوتے مارتے تھے۔ آپ تو خیر یہ نہیں کر سکتے اس طرح کے حالات، کارٹون، پوسٹر، سٹیکرز وغیرہ، مذاق اڑائیں گے، توہین مریم، توہین فلاں، توہین ڈھمکاں بن جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے گوریلا مارکیٹنگ شروع کی، یعنی چھوٹے چھوٹے پہلے فلیش پروٹیسٹ کرتے تھے، احتجاج کرتے تھے، کبھی ایک جگہ 200 بندے، 500 ادھر نکل آئے، کبھی ادھر نکل آئے، دیواروں پر پینٹنگ شروع کی، اسپرے پینٹ، شرٹیں، یہ انہوں نے اس دور میں شروع کیا 1998 میں۔ عوامی طاقت کی علامت کے طور پر ایک مشہور مٹھی والا مکہ، وہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر دنیا میں، علامت بنا تھا وہ، کہ یہ عوام کی طاقت ہو۔ 1 سال یہ تحریک چلی، 1 سال، اور پھر صدارتی انتخابات میں جو ہوئے اس میں بھی دھاندلی کر کے ظاہر ہے۔ پھر انہوں نے اس نے تحریک نے عوامی احتجاج کی کال دی اور دباؤ بڑھایا، اتنا دباؤ بڑھا کہ ملٹری اور پولیس بالآخر مداخلت سے انکار کر گئی۔ 5 اکتوبر کو پھر لاکھوں لوگوں نے پارلیمنٹ پہ قبضہ کیا، ملاسووچ کو چھوڑنا پڑا اقتدار، اور یہ ثابت ہوا کہ بغیر ہتھیار کے بھی پرامن انداز میں تحریکیں جیتتی ہیں۔ اوت پور کے یہ جو کارکنان تھے، انہوں نے یہ مزاحمتی تحریک جس کی ٹریننگ شروع کر دی دنیا میں۔ جارجیا میں ایک بہت بڑی تحریک ہوئی، وہاں انہوں نے کمارا تحریک کے نام سے لوگوں کو تربیت دی۔ پھر یہ یوکرین میں وہاں پولیٹیکل ریولوشن کے نام سے ایک بہت بڑی تحریک تھی، وہاں بھی انہوں نے ٹریننگ کی، بلکہ مصر کی جو تحریر اسکوائر کی موومنٹ تھی، وہاں بھی اوت پور کے کارکنان نے جا کے باقاعدہ ٹریننگ دی۔ کاش وہ پاکستان بھی آ کے تھوڑی سی ٹریننگ دے، لیکن اب طلباء اور نوجوان اس وقت منظم ہیں۔ اگر یہ منظم ایک دفعہ سامنے آ جائے تو پھر ناقابل شکست ہے۔ سوشل میڈیا ان کے پاس موجود ہے، اتنا بڑا طاقت آپ کو پتہ ہے، جو آلریڈی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ عوامی جو مزاحمت ہوتی ہے وہ گولیوں اور بندوقوں سے نہیں، وہ ذہانت اور اتحاد سے کامیاب ہوتی ہے۔ اب تحریک انصاف اس پہ غور و فکر کرے، دیکھیں سندھ، بلوچستان اور کے پی تینوں میں ان کی طاقت جمع کریں، اندرون پنجاب میں عوام کو موبلائز کریں، فلیش پروٹیسٹ سے شروع کریں۔ عالیہ حمزہ جو ابھی اچھا کام کر رہی ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے کنونشن کر رہی ہیں، عوام سے رابطہ کر رہی ہیں۔ اب تحریک انصاف کے چند اور لوگوں کو بھی سامنے آنا پڑے، پنجاب میں کم از کم 10 لوگوں کو ہی شروع کرنا ہوگا، اور نوجوان جو رہنما ہے، مہر شرافت اس میں بڑا بہترین ہے، مہر عبدالستار ہے، بہت سے لوگ ہیں۔ اب یہ چیز دیکھیں ایوب خان کے عمرانہ دور میں بھی ہوئی تھی۔ اس وقت پنڈی میں ایک طالب علم کو پولیس نے فائرنگ سے شہید کر دیا تھا، پورے ملک میں احتجاج شروع ہوا تھا، لاہور میں، کراچی میں، اس وقت ڈھاکہ میں، پشاور، کوئٹہ، یہ کہ احتجاجی ریلیاں شروع ہوئی تھیں، اور بڑی سخت پولیس نے کارروائی، یہ نہیں کہ پولیس نے اس کو مارا ماری نہیں کی، لیکن نوجوان نہیں پیچھے ہٹے۔ اس سے پھر کیا ہوا، ایوب خان اقتدار چھوڑنے پر مجبور ہوا۔ اسی طرح 1983 میں MRD کی ایک بہت بڑی تحریک تھی جو جنرل ضیاء الحق مارشل لاء کے خلاف چلی تھی، یہ بھی نوجوانوں نے شروع کی تھی۔ قیام پاکستان کے وقت آپ دیکھیں علی گڑھ یونیورسٹی کے نوجوان تھے، اور آج بھی پاکستان میں سب سے بڑی طاقت جو ہے 64% نوجوان ہے، یہ سب سے بڑی آبادی ہے، اور اس وقت سب کی نظریں اس وقت انہی نوجوانوں پہ ہے کہ پرامن انداز میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ مستقبل بھی دیکھیں ان کا ہے۔ جو 45 سال سے اوپر لوگ عمر گزار چکے ہیں وہ ولولہ جوش نہیں لا سکتے کبھی بھی، نہ ہی ان کے مستقبل کا سوال ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے نوجوان یونیورسٹی، کالجز، اسکولوں کے انہیں سوچنا ہوگا۔ جو دباؤ امریکہ برطانیہ سے انٹرنیشنل، وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ حالات و واقعات آپ کو پتہ ہے، جو ولسن کا جو بل ہے وہ تو کام کر جائے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ بل کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد پھر ادارے میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے 1-2 مہینے میں سامنے سب کچھ آ جائے گا۔ لیکن نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں، جو پاکستان کا ہر شعبہ آپ اٹھا کے دیکھیں زوال کا شکار، ہر شعبہ۔ صحافت سے ہمارا تعلق ہے، آپ اس کے حالات صرف دیکھ لیں۔ تمغہ بردار بریگیڈ، وہ ایک صحافی کو تمغہ ملا، وہ مین سٹریم پر وہ لاکھوں کی تنخواہ لے رہا ہے۔ حالات ان کے یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی پیروڈی کی ایک مزاحیہ اکاؤنٹ کی 20 منٹ پر انہوں پروگرام کر کے مین سٹریم میڈیا میں ان کی خبریں اٹھا کے دیکھیں، وہ ٹک ٹاکر منائل ملک کی نازیبہ ویڈیو پہ ہیڈ لائنز ان کی بن رہی ہیں، کیونکہ کام کرنے والے سارے صحافی انہوں نے نکال دیے ہیں، دبا لیے ہیں، ساری طاقت ڈیجیٹل میڈیا پہ لگا دی۔ اب وہ سانڈے کے تیل بیچنے والے، پیغامات کو خبروں کا نام دینے والے، کوئی کبوتر، کوئی چڑیا، کوئی چڑیل، کوئی سور لے کے بیٹھا ہوا، پتہ نہیں کیا کیا جانور انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان پیغامات کو خبروں کا نام دیتے ہیں۔ پھر یہی لوگ اپنے پرانے گروؤں کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جنہیں عید پہ بکلاوے کے سیٹ ملتے ہیں، انہیں رپورٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی تن کے رکھیں،
اور انہوں نے پھر واقعی پھر پورے پاکستان کے اندر تن کے رکھا ہوا ہے، معیشت کے اندر بھی، امن و امان کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر انہوں نے تن دیا پاکستان کو حقیقی معنوں میں۔ پاسپورٹ دیکھ لیں 195 نمبر پہ، پوری دنیا میں ویزے بند، دہشت گردی میں سب سے اوپر، امن و امان انصاف میں سب سے نیچے، ایک ایٹمی طاقت ہے۔ اور دیکھیں کتنا بڑا مذاق ہے کہ فلسطین میں آج حالات دیکھیں کہ وہاں شہادتیں ہوئیں، اور یہ ایسے بے حس لوگ ہیں، یہ پاکستان کے حکمران ایٹمی ریاست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک بیان دینے کی ان کی جرت نہیں ہے، ایک بیان، اور یہ کر کہہ سکتے ہیں صرف اپنے ملک میں نفرت پیدا، اس میں شدید اضافہ کری جا رہے ہیں۔ ادھر عدالتیں آزاد کرتی ہیں تحریک انصاف کارکنوں، یہ دوبارہ ریمانڈ دے کے پولیس کے حوالے۔ یاسمین راشد صاحبہ کو آج 700 دن جیل میں ہو چکے ہیں، اس عمر میں 700 دن۔ پنجاب میں وہ دونوں چچا بھتیجی زندہ لاشیں اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر لوگوں پر ظلم و ستم کری جا رہے ہیں، ظلم و ستم کری جا رہے ہیں۔ خود ان کے اپنے نون لیگ کے لوگ پنجاب میں تحریک انصاف کے رابطے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آج آپ عدم اعتماد لگائیں، آج ہم ان کی حکومت گرا دیں، لیکن پیچھے چونکہ کھڑے ہیں وہ، ورنہ مریم نواز گھر بیٹھ کے ٹک ٹاک بنا رہی ہوتی۔ ادھر زرداری کا آپ حالات دیکھ لیں، اسے چھپایا جا رہا ہے، کوئی ممی بنائی جا رہی ہے جیسے فرعون کے زمانے کی۔ وہ دہشت گردی کی عدالتوں میں جا کے دیکھیں تو کوئی اصلی دہشت گرد نظر نہیں آتا، سارے ہر طرف تحریک انصاف کے ورکرز، لیڈر، رہنمان پھنسائے ہوئے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، وہ دہشت گرد اور کچے کے ڈاکو پھر رہے ہیں باہر، جس کو مرضی اٹھا کے لے جائیں۔ سیاسی میدان کو انہوں نے عسکری رنگ دے کے خون اور تشدد سے آلودہ کیا ہوا ہے۔ اختر مینگل نے بات کی نا کہ جو بات کرنے والے لوگوں سے آپ نہیں بات چیت کریں گے تو پھر جو پہاڑوں پر چڑھے ہوئے ان سے بات کرنی پڑے گی، اور وہ کیسے بات کرتے ہیں وہ پتہ ہے آپ کو، تشدد پر یقین رکھنے والے لوگ پھر سامنے رہ جائیں گے۔ اسی لیے بات چیت کرنے والوں کو مت اٹھائیں۔ مشرف کے دور میں یہ آگ لگائی گئی تھی دہشت گردی کی، 90,000 تقریباً 1 لاکھ پاکستانی اس میں شہید ہو چکا ہے، 1 کروڑ کے قریب پاکستانی نقل مکانی پر مجبور، 120 ارب ڈالر کا نقصان الگ، 18 ملٹری آپریشن کر کے روزانہ کی بنیادوں پر ڈرون حملے کرتے رہے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ پاکستان کی جو جنگ تھی ہی نہیں، اس کے نتیجے میں جو افغان مہاجرین پاکستان آتے رہے، وہ سوویت یونین کے، آج 45 سال سے پاکستان وہ موجود ہیں، 3 نسلیں ان کی جوان ہو چکی ہیں۔ وہ جو نوجوان آئے تھے اس وقت آج وہ نانا دادا بن چکے ہیں، جن کے خاندان کے شاید ہی کسی بندے نے افغانستان زندگی میں دیکھا بھی ہو، انہیں یہ زبردستی افغانستان بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں افغانستان کا پتہ ہی نہیں، نہ سسٹم کا، نہ معاشرے کا، یہاں پیدا ہوئے، یہاں پلے بڑے، یہاں گھر بار، شادیاں، کاروبار، سب کچھ، سوائے پاسپورٹ شناختی کارڈ شاید نہیں ان کے پاس، انہیں کہتے نکالیں آپ نے۔ اور افغانستان تو دیکھیں 20 سال کی جنگ کے بعد بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، ان کی تو کرنسی پاکستان سے 4 گنا زیادہ بہتر ہے، چین کے ساتھ منصوبے بھی ہیں، شراکت داری بھی ہے، امریکہ کے ساتھ معاملات بھی بہتر ہو رہے ہیں، 6 ممالک سے سرحد لگتی ہے، ان کا اثر اور رسوخ اس خطے میں آپ دیکھیے گا، یاد رکھیے گا میری بات، ہندوستان نے ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے اور آپ دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ انہیں عزت سے رخصت کرتے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، نفرت بڑھانا چاہتے ہیں، ان کا نفرت کا کاروبار ہے۔ دنیا بھر میں تارکین وطن اس طرح نہیں نکالے جاتے، لیکن چونکہ یہ لوگ اپنی آئینی حدود پھلانگ کر سازشوں میں ملوث ہیں، سوائے ان کے اپنے پورے ملک کے لوگ دشمن ہیں، غدار ہیں، یہ صرف سچے پاکستانی ہیں۔ بیانیہ ان کا عوام میں نہیں چل رہا، لوگ انہیں تسلیم کرنے پر تیار ہی نہیں، لیکن چونکہ طاقت کے نشے میں، شعور کے نشے کو نہیں سمجھتے، خوف پھیلا کے، جس کا زور تو ٹوٹنا ہے بالآخر، اور وہ ٹوٹ کے آپ کے سامنے آ بھی جائے گا۔ اب ان حالات میں انہیں سیکھنا چاہیے، اپنے ارد گرد ممالک سے دیکھیں، یہ لوگ بہت سارے نوکریاں کر کے نکل جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں جنرل باجوہ کدھر ہے، جو لگائی آگ اس نے، جو تباہی و بربادی 2022 میں کی، آج تک وہ سیدھا نہیں ہو رہا پاکستان، کمر ایسی ٹوٹی، اب یہ اوپر سے اور سے دبا دبا کے ماری جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کی عوام کو دیکھیں اپنے فیصلے خود کرنے پڑیں گے۔ 24 کروڑ کی آبادی ہے، دنیا کا 5واں لارجسٹ ملک ہے، 64% نوجوان ہیں، ہر قسم کے ریسورسز موجود ہیں، انہیں اپنے حق کے لیے پرامن انداز میں یہ سٹرگل کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اس جدوجہد کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے جمہوریت کی طرف اسی طرح پریشر اور دباؤ کام کرتا ہے، عوام احتجاج کرتی ہے، وہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، جب عوام کو اتنی زیادہ دیکھتے ہیں۔ اب یہاں اگر آپ اپنی روزی روٹی کرتے رہیں گے تو وہ روزی روٹی سے بھی جائیں گے۔ وہ جس طرح وہ پل والا واقعہ آپ نے سنا، میں دہراتا نہیں، وہ مار کے وہ بس کھال اپنی موٹی کرنے کے چکر میں۔ تو ان سارے حالات سے نکلنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں۔ دیکھیں یہ لوگ تو اس وقت اپنا نظام پورا کر کے بھاگ جائیں گے سارے کے سارے، ان کے تو ابھی آج حالات آپ دیکھ لیں، یہ تو جس راستے سے آئی ہیں، وہ مریم نواز 2 گھنٹے وہ انتظار کرتی رہی محسن نقوی سے صرف ملاقات کے لیے، 2 گھنٹے بیٹھی رہیں کہ صرف وہ ایک بار مل جائے، بس وہ ملے ہیں پھر تو ان کے معاملات ٹھیک ہوئے۔ تو آپ لوگ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کا ہاتھ تھکے گا، ظلم کرنے والے کا ہاتھ تھکے گا، کتنی دیر اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے، اگر ہٹانا تو پڑے گا، تو اس کا انتظار نہ کریں، آپ خود ان کا ہاتھ پیار سے ہٹا دیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔